अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने जाली तरमीम पास करवाते हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब कर दिया है। इस पर राना सनाउल्लाह ने शो के दौरान अपने मुंह से खुद इतराफ़े जुर्म कर लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं और अब उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर होने के बाद जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि उनके सामने बड़ा चैलेंज क्या है और क्या उनकी अपॉइंटमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक जो ग्रुपिंग पाई जाती है जिसके बारे में सबको पता है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वकला की कुछ तंजीमों ने नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है उसमें बड़ी तनकीद की है और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले राना साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट पर आपको क्या लग रहा है कि वो जजेस को यूनाइट करके और सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? तीनों जज साहबान बहुत अच्छे जज, बहुत अच्छे इंसान और बहुत कम्पिटेंट प्रोफेशनल जो है वो जजेस हैं। बहुत अच्छे फैसले उन्होंने किए हैं। मंसूर अली शाह साहब का क्रेडिट जो है वो कोई भी उनसे नहीं छीन सकता और मंसूर अली शाह साहब ने बहुत जो है वो अच्छे फैसले दिए हैं और वो बड़े ही इंडिपेंडेंट जज हैं। ये तो जो उन्हें इस बात से मुंसलिक किया गया या मीडिया में ये बात चली, जबकि मैं समझता हूँ कि इस बात के चलने के बावजूद भी जो है वो बिल्कुल ना उनमें कोई ऐसी बात थी। ये तो उनकी बदकिस्मती है ना, क्योंकि पीटीआई जो है ये एक ऐसी आइडेंटिटी है कि इनकी हमायत जो है ना वो तो यानी इनकी जो मुखालफत है वो तो है सो है, इनकी हमायत भी जो है ना वो भी डैमेजिंग है। तो मंसूर अली शाह साहब को इनकी हमायत जो है ना उनकी बदकिस्मती ये है कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी बस जी बात हो गई है। तो उन्होंने हमें कह दिया है कि 25 अक्टूबर के बाद मैं आगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो बात जो है वो उससे फिर ये तसर उभरा कि शायद ये मामला जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये मामला ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला और ना ही अदरवाइज जो है वो ये तसर जो है वो दुरुस्त नहीं था। अली जफर साहब आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या मंसूर अली शाह साहब जो हैं जो जिनकी कॉम्पिटेंस का खुद हुकूमत एतराफ करती है, क्या वो इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बन सके कि तहरीक इंसाफ जो है वो उनके पीछे खड़ी हो गई थी और उनकी हिमायत कर रही थी? ये तो महल राना सनाउल्लाह साहब ने ये एडमिशन कर ली है। आपके प्रोग्राम पे भी थोड़ी देर पहले उन्होंने फरमाया था कि जो मंसूर अली शाह साहब है उनका सिर्फ कसूर ये है कि उन्होंने एक तरह से पीटीआई की केसेस उनके फेवर में, स्पेशली महल वो रिजर्व सीट्स के केस की बात कर रहे होंगे कि उनकी बदकिस्मती है कि पीटीआई ने उनकी हिमायत शुरू कर दी। वो मतलब एक ही है, मतलब उसका यही है, मफहूम यही है कि वो अगर ये बात है कि पीटीआई की वो चूंकि तासुर था या उनको इम्प्रेशन है हुकूमत को कि वो पीटीआई के फेवर में केसेस कर उन्होंने फैसला किया इसलिए उनको नहीं बनाया, तो ये तो फिर हमारा मौक़िफ़ यही प्रूव कर देता है, उसको साबित कर देता है कि ये सारी जो आईनी तरमीम हुई है ये बदनीयती पे बेस्ड है। और ये भी साबित कर देता है जो हम कह रहे थे उस वक्त कि ये सारा मामला इसलिए किया जा रहा है कि वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इसलिए हटाया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को ना बनाया जाए। जिस तरह मैंने कहा कि मैं शख्सियत पे नहीं जाना चाहता, तीनों मेरे लिए बहुत अहम जज साहिबान हैं। अफरीदी साहब भी बहुत जबरदस्त किस्म के चीफ जस्टिस होंगे और हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, और इसका एतराफ पूरी दुनिया करती है, लेकिन इशू पर्सनैलिटीज का नहीं है या कौन जज है उसका नहीं है। इशू सिंपली ये है कि आप अगर तीनों इक्वली बराबर हैं और उतनी अहलियत रखते हैं, उनकी एजुकेशन भी वही है, तो फिर सिर्फ इसलिए कि वो तासुर ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है वो, जो कि बिल्कुल गलत तासुर है, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन का केस, आपको याद है जब मैं कर रहा था बहस और मैं कह रहा था कि आप इलेक्शन का केस फैसला करें और 90 दिन में होना चाहिए, तो उन्होंने एक तरह से डिसेंटिंग नोट दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट डिसाइड करे, और हमने फिर उस पर बड़ा कंप्लेन किया था पीटीआई के बिहाफ पे कि जनाब ये गलत फैसला उन्होंने किया है। जहां तक पीटीआई का मौकफ है, हम बड़े क्लियर हैं कि जो आईनी अमेंडमेंट हुई है इसका जो अमल था, जो प्रोसेस था, जिस तरह लोगों को कैद करके दिया गया, ये बिल्कुल गलत था। हमें मुशावरत का मौका ही नहीं दिया
کہ ہم اپنے بانی جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بات کر سکیں اور ان کے ساتھ مشاورت کر سکیں کہ ہمیں کیا اپنا مسودہ دینا چاہیے یا کیا اپنا ڈرافٹ دینا چاہیے. ہم نے پھر بھی بڑی وکٹری کی, بہت میرا خیال ہے بہت بڑی میجر وکٹری ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو ہم نے ڈرافٹ تو نہیں دیا لیکن ان کو سپورٹ دی, اور اس کی وجہ سے جو پہلا زہریلا سانپ تھا, جو بہت ایک ایسی ترمیم کرنے لگے تھے جیسے ہمارا آئین جو ہے بالکل موت کے اس کی وہ مر جاتا, بلکہ ٹوٹ جاتا, اس کو بچانے کے لیے جو اب آیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو یہ بہت بڑی وکٹری تھی ہماری کہ ہم نے وہ آئین کو توڑنے سے بچا لیا. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ جو آئی ہے امینڈمنٹ, اس میں خرابیاں ہیں کچھ اور وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. پرٹیکولرلی جب آپ دو شکیں ہیں, جو آرٹیکل 175A جس کو کہتے ہیں, اور جو نیا آئینی بینچ آیا ہے اس کی تشکیل کے طریقہ کار اور اس کی جو طاقت ہے, پاورز ہے, جورسڈکشنز ہیں, اس کے بارے میں ہمارے بڑے سیریس مسائل ہیں. ہم اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروسیس ہوا اس پہ ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا کوئی کسی پرٹیکولر جج کے ایشو نہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ سینئر موسٹ کریں. اس وقت سپریم کورٹ کی جو صورتحال, جو گروپنگ ہے, 7 ایک طرف, 8 ایک طرف, 6 ایک طرف, 5 ایک طرف, اس میں ایک واحد جج جن کا نام جسٹس یحییٰ افریدی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا اور اس گروپنگ کا وہ شکار نہیں ہوئے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے انتخاب میں سب سے ایک بنیادی اور ترجیحی وجہ ہے کہ یہ گروپنگ میں کیونکہ شامل نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سرو کر سکیں گے. جی علی ظفر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ گروپنگ کا شکار نہیں ہوئے, اس لیے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان تینوں میں سے کس کو سلیکٹ کرنا ہے, تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ سینئر موسٹ کو کرتے. شخصیات کو آپ چھوڑ دیں. جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر میں تینوں بہت بہترین ہیں, لیکن ایک پرنسپل یا اصول کے تحت اگر یہ کرتے, جو اصول آلریڈی بہت عرصے سے طے ہو چکا ہے کہ سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے, لیکن جو اگر آپ سینئر موسٹ کو صرف اس بنا پہ آپ ہٹا دیں گے, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ کوئی گروپس ہیں سپریم کورٹ میں, تو میرا خیال ہے پھر یہ انٹرفیئرنس ہوگی جوڈیشری میں. یہ پھر ان کی میرا خیال ہے جو آئین ہمیں کہتا ہے کہ مختلف 3 ستون ہیں اور ان کو آزاد ہونا چاہیے, یہ پھر ایک طرح ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ انٹرفیئر کرے گا, مداخلت کرے گا جوڈیشری کی فنکشنز میں, اور یہ پھر اعتراض کی بات ہے. میں نے ویسے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ملک بھر سے لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں نا, تو وہ ان کو زیادہ تر یہی کہتے ہیں جی آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بننے دیا. تو وہ باقی تو علماء حضرات کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتا, تو وہ اس لیے مولانا صاحب سے خوش ہیں کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھر جانے پہ مجبور کر دیا. تو اب جب کہ وہ جا رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے تاریخ میں ان کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ کیونکہ اب بہت سے لوگ جو ہیں ان کا کمپیریزن جسٹس منیر سے کرنا شروع ہو گیا, آپ ان کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ اور بڑے جرأت سے اور بڑے دلیرانہ فیصلے کرتے رہے ہیں. میں نے جو اسیس کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, وہ بالکل اس کے برعکس ہے. میری نظر میں ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب وہ چیف جسٹس بننے لگے تھے کہ وہ شاید آئین کی بحالی کے لیے, جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے, اس کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب ان کا وہ سمبل کیس کا فیصلہ آیا, اس کے بعد سے ان کی ڈاؤن فال شروع ہوئی اور ان کا نظر آ گیا کہ وہ واقعی ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ جو ریفرنس فائل کی گئی تھی ان کے خلاف پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی, اور پھر اس کے بعد ریفرنس کے بعد دوبارہ اس کی اپیل بھی کی تھی, اور پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا اس کو بڑا زور و شور سے. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ان کے بیک آف دا مائنڈ میں ہوگا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کا ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہو کسی شخصیت کے ساتھ, جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کانفلکٹ نظر آتا تھا, تو پھر آپ کو کیس نہیں سننا چاہیے.
کوئی کیس نہیں سننا چاہیے. یہ ایک انٹلیکچوئل آبلیگیشن ہے, ایک ذمہ داری ہے ایک جج کی کہ اگر وہ واقعی کسی کے ساتھ فریق ہے تو پھر اس کا کیس نہ سنے. اور ان کو کئی بار درخواست دی گئی کہ آپ یہ کیسز نہ سنیں پی ٹی آئی ریلیٹڈ, لیکن انہوں نے زبردستی وہ کیسز سنے اور اس میں پھر ایسے ایسے فیصلے دیے جو میری نظر میں بدترین ہمارے فیصلے ہیں, ہمارے پوری آئینی تاریخ کے جو ہماری عدالت کے فیصلے ہیں آئین کے اوپر, ان میں سے سب سے بدترین فیصلہ یہ سمبل کیس کا فیصلہ تھا. اور اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ فیصلہ جس طرح انہوں نے دیا اور سمبل چھین لیا وہ دے سکیں, کیونکہ پورا آئین ہمارا کہتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل نہیں لے سکتے. لیکن اب بھی دیکھا آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ ریویو ڈسمس ہوا اس دن, میں دیکھ رہا تھا قاضی صاحب کو, ان کو کہا میں نے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم آ گئی ہے, آپ کا یہ ریویو جو ہے یہ شاید جائے گا آئینی بینچ پہ. تو انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی آئینی ترمیم آ گئی ہے. اچھا, جبکہ پوری دنیا اور پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھتا رہا ہے کہ واقعی وہ آئینی ترمیم آ گئی ہے, اور اس رات کو ٹی وی پہ بھی وہ سارا چل رہا تھا. یہ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ وہ ہمیشہ کہا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ میں پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن ان کو ترمیم کا پتہ نہیں تھا. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے چیف جسٹس ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں, تو ان کے سامنے بہت سے چیلنجز بھی ہیں. لیکن آج کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا پہلا دن ہے تو ہم جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں. تو جب پچھلے دنوں میں ہم اس پہ بات کرتے تھے تو کہ جی چیف جسٹس کون بنے گا, یحییٰ افریدی صاحب بنے گے, منصور علی شاہ صاحب بنے گے یا کوئی اور بنے گا, تو جو رانا ثناءاللہ صاحب کی کابینہ میں ان کے کچھ جو معزز ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ ہمیں کیا کہتے تھے جب ہم کہتے تھے خواجہ آصف صاحب کو, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ یحییٰ افریدی صاحب نے بننا ہے چیف جسٹس, وہ ڈینائی کر دیتے تھے. اب وہ بن گئے. نہیں, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے یہ بات کر رہے تھے. نہیں, خواجہ آصف صاحب سے تو پرسوں بات کی ہم نے. تو پرسوں ٹھیک ہے, انہیں یہی کہنا چاہیے تھا. ناظرین, رانا ثناءاللہ شو کے دوران خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کرنے والے جج تھے, اور پھر وہ فارم 47 کے مطابق بنی ہوئی حکومت کو گھر بھیج دیں گے. وہ قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ہمیں یہ ڈر تھا, اور وہ قانون و آئین کے مطابق فیصلے کریں گے اور ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ فارم 47 کی حکومت کو گھر بھیجنے میں بالکل وقت نہیں لگائیں گے. لہٰذا ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کا حق مار دیا. رانا ثناءاللہ نے شو کے دوران اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ بڑے اپرائٹ اور بڑے بہترین جج ہیں, لیکن ہمیں ان سے ڈر تھا کہ وہ کہیں قانون و آئین کے مطابق فیصلے نہ کر دیں. اسی وجہ سے ہم نے جسٹس یحییٰ افریدی کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان منتخب کر دیا. ناظرین, آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت جسٹس منصور علی شاہ کے قانون و آئین کے مطابق فیصلے کرنے سے کس قدر خوفزدہ تھی کہ اگر وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے تو پھر وہ ان کی حکومت ہرگز چلنے نہیں دیں گے, انہیں گھر بھیج دیں گے, کیونکہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج ہیں. کیونکہ ناظرین, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز کا اور عدلیہ کا کبھی بھی اس طرح ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ ان کا یہ گندا نظام چلتا ہے اس طرح سے ہے کہ کرپٹ لوگ ہوں, کرپٹ ادارے ہوں, اور وہ جس قدر زیادہ کرپٹ ہوں گے اتنی ہی زیادہ کمزوریاں ان کے پاس ہوں گی. اگر کبھی بھی وہ انہیں آنکھیں دکھائیں گے یا انہیں بلیک میل کریں گے تو پھر ان کے پاس کمزوریاں ہوں گی, تو یہ انہیں بلیک میل کر کے آرام سے اپنے کام نکلوا سکیں گے. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کی ان کے پاس نہ ہی کوئی کمزوری تھی, اس وجہ سے یہ انہیں نہ بلیک میل کر سکتے تھے نہ ہی پریشرائز کر سکتے تھے. اسی وجہ سے انہیں راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی, لیکن ناظرین امید ہے کہ اس طرح کے حرکت میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے. دوسری طرف ناظرین, وکلاء کی ملک گیر احتجاج کا اور وکلاء کی تحریک کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. لیکن ناظرین, دیکھنا بھی یہ ہے کہ یہ فسادیت و فرونیت کی اس حکومت کو اسی طرح سے چلنے دینا ہے یا پھر عوام پرامن طریقے سے سڑکوں پر نکلے گی اور پرامن احتجاج کرے گی اور اپنا حق واپس لے گی. کیونکہ اگر عوام نے یہ نہ کیا تو پھر نہ ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, نہ ہی اس ملک کی عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے. ایک طرف عمران خان ہے جو اس وقت عوام کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. عمران خان آرام سے ڈیل کر کے اپنی آرامدہ زندگی گزار سکتے ہیں. جس طرح سے نواز شریف ڈیل کر کے ہر بار لندن بھاگ جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے عمران خان بھی اپنی آرامدہ اور پرسکون زندگی کو گزار سکتا ہے. لیکن عمران خان نے ملک و قوم کے لیے قید کو ضروری سمجھا, لیکن اس نے اپنی آزادی کو اور آرام کو فوقیت نہیں دی. اب ججز کی باری ہے کہ وہ ججز جو قانون و آئین کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور ایماندار ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑیں, کیونکہ اس وقت عدلیہ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. کیونکہ اگر وہ ادارہ جو قانون و آئین کا تحفظ کرتا ہے اگر اسی کو دبا دیا گیا تو پھر اس ملک میں کیا بچے گا. کیونکہ ناظرین, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں نہ ہی قانون و آئین کی پڑھی ہے, نہ ہی عوام کی ہے, نہ ہی ملک و قوم کی ہے. انہیں صرف اس ملک پر قابض رہنا ہے, کیونکہ ملک پر قابض رہنے سے ان کی جیبیں بھرتی ہیں اور ان کا مال اکٹھا ہوتا رہتا ہے. کیونکہ ناظرین, عوام کی تقدیر کا فیصلہ یا تو عوام خود کرے گی, وکلاء کریں گے, ججز کریں گے اور عدلیہ کرے گی, یا پھر عوام کی تقدیر کا فیصلہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کرے گی. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں جو بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.